हेलो एंड वेलकम टू ज़ोमिन। आई एम ज़ुनैरा अज़हर। आज पाकिस्तान डे है, पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे है और रेजोल्यूशन को रिमेंबर करने का दिन है। मेरे ख्याल है उसके बारे में बात करने का दिन है, क्योंकि एक तो लेसन इसमें ये है कि वो एक रेजोल्यूशन थी जिसके 7 साल बाद फाइनली जो स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान थी वो मटेरियलाइज हुई और 1947 में पाकिस्तान एक अलहदा मुल्क बन गया। मैसेज ये जाता है कि रेजोल्यूशन से ही सब कुछ स्टार्ट होता है लाइफ में, पर्सनली, नेशनल लेवल पे नेशंस कुछ डिसीजंस लेती हैं और उसके बाद उसके लिए काम करना शुरू करती हैं और फिर इवेंचुअली वहाँ तक पहुँचती हैं, फिर अगली रेजोल्यूशन सेट करती हैं और इस तरह तरक्की का सफ़र चलता रहता है। आज का जो दिन है इसमें रिफ़्लेक्ट करने की ज़रूरत है, री थिंकिंग की ज़रूरत है कि हमसे कहाँ गलतियाँ हुई, हम उन्हें कैसे ठीक कर सकते हैं, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। एंड स्पेशली जो टेररिज्म है उसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा इसलिए बात कर रही हूँ कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। हमारे अपने ही फ़ौजी हैं, हमारे अपने ही पुलिस वाले हैं, हमारे अपने ही लेवीज़ के लोग हैं, हमारे अपने ही मज़दूर हैं और हर सिविलियन हमारा है जो इस जंग में आग का निशाना बन रहा है। और टेररिस्ट के बारे में जो सबसे सही डेफिनेशन है वो यही है कि उसका कोई मज़हब नहीं होता, ये सिर्फ दहशतगर्द होता है। इस एतमाद के साथ क्या हमारी पॉलिटिकल, सिविल, मिलिट्री सारी लीडरशिप क्या तैयार है कि जवाब कैसे देना है टेररिस्ट को, और अगर तैयार है तो क्या उसके ऑप्टिक्स नज़र आ रहे हैं, उसके कोई आसार नज़र आ रहे हैं, और अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ भी रहा है तो वो किसी कंसेंसस बिल्डिंग की तरफ जाएगा या किस तरफ जाएगा। इस बारे में आज बातचीत करने की कोशिश करते हैं। एंड दैट इज़ वाई आई हैव डिसाइडेड कि आज के पैनल में थोड़ी सी डिवर्सिटी हो, दो मुख्तलिफ पॉलिटिकल व्यू रखने वाले लोग भी हों और साथ एक ऐसी शख्सियत भी हों जो डिफेंस एनालिस्ट हों, जो IR पे नज़र रखते हैं कि दुनिया किस तरफ जा रही है इस वक्त। तो हमारे साथ जो गेस्ट आज मौजूद हैं, इख्तियार वली खान साहब हैं जो कि PMLN से बिलोंग करते हैं, फैसल चौधरी हैं जो PTI से बिलोंग करते हैं, और डॉक्टर कमर चीमा हैं हु इज़ अ डिफेंस एनालिस्ट। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू फॉर जॉइनिंग अस। क्योंकि पैनल इतना डाइवर्स है तो मैं चाहूँगी कि आप सब लोग सुन ही रहे हैं जो मैंने इंट्रो में बात की है, तो यहाँ से अगर डिस्कशन की इब्तिदा करें कि हमारे से कहाँ गलतियाँ हुई, अगर हमने यहाँ से बात शुरू करनी हो तो वो कौन से एरियाज़ हैं जिनको रीथिंक करने की ज़रूरत है और कैसे होगा वो, और क्या उसके लिए हम सब तैयार हैं। इख्तियार वली साहब आप स्टार्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच जुनेरा। सबसे पहले तो आपको, आपके सुनने वालों को, पाकिस्तानी कौम को 23 मार्च 1940 के जो करारदाद पास हुई थी योम पाकिस्तान बहुत मुबारक हो, और दुआ है कि ये मुल्क उसी सिमत में बढ़े, वही उसका मुस्तकबिल हो जो कभी इकबाल ने इसका ख्वाब देखा था और कायद आज़म ने उसकी ताबीर दिखाई थी। तो हमें यूनाइट होना पड़ेगा। जिस तरह आपने बात की कि हम मुख्तलिफ किस्म के मामलात में उलझे हुए हैं। एक तरफ आपको इकोनॉमी पे लड़ना होता है कि कुछ अरसा पहले अगर आप जाएं तो देखें, आपको नज़र आता है कि पाकिस्तान की डिफ़ॉल्ट होने की आवाज़ें थी कि पाकिस्तान जो है तो वो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। डिफ़ॉल्ट करने के बाद फिर लोग कहते होते थे खाकम बदहन कि ये मुल्क जो है तो ये 3 टुकड़े हो जाएगा, सोमालिया बन जाएगा, श्रीलंका बन जाएगा। उन सारी सूरत हाल से हम निकल आए हैं। अब एक और अफरियत जो है जिसने सर उठा लिया है, जिसको टेररिज्म कहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा को देख लें तो वहाँ पर तो ये चीज़ हर वक्त चलती रहती है। मतलब आप अगर देखें तो इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद अमन पासून के नाम से, अमन जिरगे के नाम से वहाँ पर ये प्रैक्टिस जो है ये शुरू है, चल रही है। लेकिन आजकल आपने देखा जैसे मौलाना समीउल हक साहब के बरखुरदार मौलाना हामिदुल हक जो मेरे हमअसर भी थे, हम जमात भी थे, उनका कत्ल हुआ। फिर उसके बाद मुख्तलिफ और वारदातें इस तरह हो चुकी हैं। और फिर सब अबव ऑल जो जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हुआ, मेरे ख्याल में वो करारदाद पाकिस्तान मंजूर करने वालों और इकबाल के पाकिस्तान का ख्वाब देखने वालों के झंझोड़ने के लिए वो काफ़ी था। और मेरे ख्याल में देयर इज़ नो डाउट, और इसमें कोई डाउट होनी भी नहीं चाहिए कि पाकिस्तान के मामलात, पाकिस्तान का जिक्र और परचम की बात, इसकी हुर्मत की बात आती है तो वहाँ पर हम सब यूनाइट हैं और हमें यूनाइट होना पड़ेगा। जो नहीं होगा वो फिर पाकिस्तानी नहीं होगा। राइट। फैसल साहब, सेम क्वेश्चन टू यू। देखिए जुनेरा, यौम पाकिस्तान के इस मौके पे हमें ये
सोचना होगा और हमें रीथिंक करना पड़ेगा कि हम कहाँ पे गलत थे। यही आपका सवाल है, तो उसकी बुनियादी एक ही वजह है, हम उसी वक्त गलत थे जब हम अपने आईनी किरदार से बाहर निकल के हमने दूसरे इदारों में मुदाखलत की। हमने जो गवर्नेंस का या आईनी जो तवाज़ुन है उसको गैर मुतवाज़न किया, चाहे आइन को मुअत्तल करके या आइन में चेंजिंग करके, अक़लियत को अक्सरियत पे मुसल्लत करके, अवाम की राय को जो है वो बिल्कुल इग्नोर करके इन सारी बातों को हमने किया, बजाय कि हम जमहूरियत पे, जमहूरी निज़ाम पे, जमहूरी असूलों पे चलते। कायद आज़म का पाकिस्तान और उनके हम असरों का पाकिस्तान वो पाकिस्तान नहीं है जो आज हम देख रहे हैं। उसमें मुसलमानों के सियासी आइनी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये मुमलिकत बनाई गई। मज़हबी हकूक़ हमें उस वक़्त भी अवेलेबल थे जब हम मुत्तहदा हिंदुस्तान में थे, लेकिन हमारे जो सियासी हकूक़ थे, हमारी जो एक बहैसियत जो इज़्ज़त थी वो अवेलेबल नहीं थी। लेकिन आज अगर हम मुड़ के देखते हैं तो हालात कोई अच्छे नहीं। आज सियासी कुव्वतें बाहम दस्त गिरबां हैं और कभी एक सियासी कुव्वत, कभी दूसरी सियासी कुव्वत, कभी तीसरी सियासी कुव्वत को ताकतवर इदारे अपनी मर्जी और मंशा से इस्तेमाल कर रहे हैं और हम बाखुशी रजामंदी से वहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं। आज ये बात तस्लीम करनी पड़ेगी कि हमारे अवाम में और इदारों में वो यकजहती नहीं है जो कि होनी चाहिए। दहशत गर्दी हो, मुआशी स्टेगनेंसी हो या सियासी अदम इस्तेहकाम हो, इसके पीछे आपको सिर्फ एक ही कारण नज़र आएगा जो मेजर है, वो ये है कि आपने जमहूरियत की बजाय अपनी पसंदीदा कुव्वतों को लॉन्च किया। कभी एक सियासतदान के खिलाफ दूसरे को, कभी दूसरे के खिलाफ तीसरे को। इस चीज को जब तक हम रिविजिट नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। कोई भी मसला पाकिस्तान को दरपेश इस वक्त जो है वो इंतहाई संजीदा नौयत का है। ये मेरा और इफ्तार वली का और जी आपके पास मैं दोबारा आती हूँ फैसल साहब, जरा कमर चीमा साहब को भी इनकॉर्पोरेट करते हैं डिस्कशन में। चीमा साहब, जब आप ये बात करने की कोशिश करें ना किसी भी फोरम पे, जो मैंने स्टार्ट की है कि रीलुक करें, रीथिंक करें, हमसे कहाँ गलतियाँ हुई, तो ऐसे लगता है सारे सिलेक्टिव एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। होना ये चाहिए जब आप ओपन डिस्कशन कर रहे हों तो आप एक कलेक्टिव ओवरव्यू देखें, ओवर द ईयर्स हम कैसे इवॉल्व किए हैं, कहाँ फॉल्टर किए हैं। लेकिन इतनी ग्रैंड डिबेट करने को कोई तैयार नहीं होता, बल्कि स्ट्रेट सवाल का जवाब भी मुश्किल से मिलता है। आपको मैंने इसलिए इस पैनल का हिस्सा बनाया बिकॉज इवेंचुअली इट हैज़ कम टू दैट कि सिक्योरिटी का वो लेवल आ गया, इंटरनल सिक्योरिटी भी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी भी, जहाँ पे चाहे ऑप्टिक्स के लिए ही पॉलिटिकल लीडरशिप जब तक इकट्ठी नहीं होगी कौम को भी कोई हौसला नहीं मिलेगा, और सबसे पहले हौसले की ही ज़रूरत होती है। तो अभी ये जो नेशनल कमेटी की पार्लिमानी कमेटी जो नेशनल सिक्योरिटी पे थी, उसका जो इजलास हुआ, उसके ऑप्टिक्स आपको कैसे लगे फ्रॉम द डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू? वाज दैट इनफ? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल ऐसे लगा कि जो उस वक्त दहशतगर्द चाहते थे कि वो दहशतगर्द हमलों के ज़रिए जो मुल्क के अंदर पैनिक फैला रहे थे, तो हमारी जो पॉलिटिकल क्लास है, मैं सबका नाम लूँगा, उन्होंने बड़ी इमेच्योरिटी इसमें दिखाई है। मेरा ख्याल है सबको आना चाहिए था, और अगर वो नहीं आ रहे थे तो गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा एफर्ट करनी चाहिए थी उनको लेके आने में थी। इसमें ये नहीं है कि अगर ऑपोजिशन नहीं आई तो गवर्नमेंट सिर्फ ये जिम्मेदारी समझ ले कि मैंने एक दफ़ा बुला लिया है, सबको आने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त कुछ ऐसे हालात हैं भी, तो मेरा ख्याल है एक एफर्ट कर लेनी चाहिए थी। लेकिन मेरा ख्याल है दहशतगर्द जो पैगाम देना चाहते थे कि पाकिस्तान डिवाइडेड है, पॉलिटिक्स डिवाइडेड है, पॉलिटिकल क्लास डिवाइडेड है, वो बड़े कामयाब हुए हैं। और आपको पता है कि जब दहशतगर्दी करते हैं तो उसके बाद वो जो सोसाइटियल डिस्टर्बेंस होती है, सोसाइटियल अनरेस्ट होता है, या सोसाइटी के अंदर जो हिजान, कन्फ्यूजन की जो कैफियत होती है, उस तरह की जो सिचुएशन है उनको बड़ी उनके लिए फ़ायदेमंद होती है, जिससे जो लार्जर सोसाइटी होती है वो ये फैसला करती है कि शायद
جو دہشت گرد کر رہے ہیں اور اس کے بعد پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی بل بیٹھ کے فیصلے بھی نہیں کر سکتی، شاید یہ ٹھیک ہی ہو رہا ہے. سو وہ بالکل ایک اچھا میسج اس وقت نہیں گیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس، میں نے جتنی بھی اپنی پاکستان کی پولیٹیکل کلاس کو دیکھا ہے، اس ساری کی ساری پولیٹیکل کلاس نے ہر روز پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو بھی کمپرومائز کیا ہے، پالیٹکس کو بھی کمزور کیا ہے، میڈیا کو بھی کمزور کیا ہے. کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم نے تو سوال پالیٹیشین سے کرنا ہے نا. ہمارا سوال کسی اور ادارے سے، انسٹیٹیوشن سے، میڈیا سے تو لارجلی شاید ہم نہ کر سکیں. جو لوگ عوام کے ریپرزینٹیٹیو ہیں، صحیح ہیں، سو کالڈ ہیں، جیسے بھی ہیں، کیونکہ سوال تو انہی سے ہونا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ کمزوری دکھائی گئی ہے اور کمزوری مسلسل ہمارے اندر ہے. اور ہم مل بیٹھ کے کوئی لاہے عمل، ایون کہ ہمارا سوشل کانٹریکٹ کے اوپر بہت ساری باتیں اب ہوتی ہیں کہ اس کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. 75-70 سال ہو گئے ہیں، بہت کچھ تبدیل ہونے والا ہے، لیکن فائر فائٹنگ ہو رہی ہے. اس وقت اتنی زیادہ ایمرجنسی ہے، اتنے زیادہ ڈیلی بیسس پہ ایشوز ہیں کہ ہمیں فائر فائٹنگ کرنی پڑ رہی ہے. ہم لمبا پلان ہی نہیں کر سکتے، اسٹریٹجائز ہی نہیں کر سکتے. ڈیلی بیسس پہ ہمیں ڈیسیجن میکنگ کرنی پڑ رہی ہے. اور اختیار ولی صاحب، اگر ڈیلی بیسس پہ ڈیسیجن میکنگ ہو رہی ہے، جس طرح آج بہت دنوں بعد ایک اس طرح کی خبر آئی جس میں لگا کہ افغانستان کے ساتھ ابھی بھی ڈپلومیٹک لیول پہ انگیجمنٹ ہو رہی ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی وار کی طرف ہی بڑھ رہے ہیں، وچ واز ویری انکریجنگ. لیکن جو بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ڈیجیٹل ایج میں ہے آپ کا بیانیہ، آپ کا نیریٹو. اور میں ایک رپورٹ پڑھ رہی تھی جس میں انہوں نے بڑا اینالائز کیا ہوا تھا کہ ٹیررسٹ گروپس، اسپیشلی ٹی ٹی پی کا انہوں نے مینشن کیا ہوا تھا کہ وہ کتنا سکسیسفلی ٹیلی گراف پہ، واٹس ایپ پہ چینلز بنا کے پبلش بھی کر رہے ہیں، اپنا نیریٹو سیل کر رہے ہیں. ایز کمپیئر ٹو دیٹ ہمارا اسٹیٹ نیریٹو کدھر ہے on TTP, on all kinds of terrorism, on extremism. اور کم از کم اس ایک نیریٹو کو ہماری ساری پولیٹیکل جماعتیں مل کے کیوں نہیں چلا سکتی؟ باقی اپنی اپنی سیاست ہوتی رہے گی، لیکن کم از کم اس پہ تو اکٹھے ہو جائیں. دیکھیں زنیرہ، میں اب آج ویسے میں I wasn't expecting فیصل چودھری کے آج یہ مطلب فارم 47 الیکشن کی یہ باتیں، اس پہ اگر ہم نہ ہی بولتے تو زیادہ بہتر تھا. ورنہ پھر میں آپ کو اس کا جواب وہی ہوتا ہے کہ آپ جس پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو آر ٹی ایس نہ بیٹھتا تو وہ کبھی حکومت میں نہ آتی. میرے خیال میں آج یہ باتیں ہم نہیں کرتے. I agree with you. Totally. آج 23 مارچ ہے. آئیے آج پاکستان کے لیے بولتے ہیں. Totally. میں خود بولتا ہوں کہ میرے اندر کیا خامیاں ہیں، میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں. آپ مجھے بتائیے اور آپ بھی اپنے کتھارسس کر لیجئے. دیکھیں، پاکستان ہے تو سیاست ہے، پاکستان ہے تو صحافت ہے، پاکستان ہے تو کوئی بیوروکریٹ ہے، کوئی جنرل ہے، کوئی جج ہے، کوئی خان ہے، کوئی زمیندار ہے، کوئی چودھری ہے، کوئی ملک ہے. خدا نخواستہ پاکستان نہ ہو تو کسی کی ملکی نہیں رہے گی، کسی کی چودراہٹ نہیں رہے گی، کوئی کہیں بھی نہیں رہے گا. اب جہاں پر اس ملک کی بات ہے تو دیکھیں، یہ اپنے کہا نا کہ ٹیررزم کے اگینسٹ ہماری یونیفارم اسٹیٹ پالیسی کہاں پہ کھڑی ہے. تو اسٹیٹ پالیسی تو بڑی واضح ہے. 2015-16 ہاں 15-16 میں جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا تو 16 دسمبر کو، تو اس وقت پھر اس کے بعد ایک یونیفارم پالیسی بھی بنی تھی. تمام پولیٹیکل پارٹیز انڈر ون امبریلا وہ بیٹھ گئی تھی، انکلوڈنگ عمران خان. Absolutely. اور سب نے کہا تھا کہ مل کے چلتے ہیں. تو کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہی ہوا کہ ملک کے چاروں کونوں میں امن کے جھنڈے لہرا دیے گئے. ضرب عضب ہوا، رد الفساد ہوا. آپ کے جو فارن ٹرمز ہیں، انٹرنیشنل ٹرمز ہیں آپ کے افغانستان کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ، ساری چیزیں آپ کی ٹھیک ہونے لگی. آپ کا گھر جو ہے وہ ان آرڈر ہو گیا ہے. اب بات بگڑی ہے، اس کو کبھی بھی اس تنقید میں نہ دیں. یہ ایک حقیقت ہے کہ 2021 میں جو پالیسی اپنائی گئی تھی اور کچھ ٹیررسٹ کو امپورٹ کر کے سوات کاشغر جنوبی وزیرستان کے رستے لایا گیا، مور دین 5-7,000 فیملیز، آج اس کو ہم بھگت رہے ہیں. ہماری پالیسی یہی ہے. دیکھیں، یہ جیسے گزشتہ دنوں علی امین نے، دس از ناٹ فار پولیٹیکل کریٹیسزم، I'm just speaking my heart. میں اپنے دل کی بات کر رہا ہوں. being a patriot, being a Pakistani and being a citizen of خیبر پختونخوا. میں یہاں پر بیٹھا ہوں، یہاں پہ میں بھگتا ہے. میرے گھر میں 2 وکٹم ہیں
اس ٹیررزم کے. مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ what terrorism is, اس کے کیا کانسیکوینسز ہوتے ہیں. علی امین صاحب فرماتے ہیں کہ جی افغانستان کے لوگوں کو نیشنلٹی دینی چاہیے, ان کو باہر نہیں بھیجنا چاہیے. کیا اس کی کوئی تک بنتی ہے؟ یہ ایک نیشنل نیریٹو نہیں ہو سکتا. افغانستان کے لوگوں کو یہاں پہ رکھ کے 30-40 سال 50 سال سے ہم نے اپنی اکانومی بھی خیبر پختونخوا کی برباد کر دی, ہم نے اپنا امن بھی گنوا دیا ہے. ایون یہاں پر ایک ایسے واقعات ہوئے کہ سٹنگ چیف منسٹر سے انہی ٹیررسٹ نے 50-50 کروڑ روپے تاوان لیے ہیں اور وزیروں پہ گولیاں برسائی ہیں, ان سے پیسے لیے, تاوان وصول کیا ہے. تو ہمیں یونیفارم ہونا پڑے گا. ایسے نہیں ہو سکتا جیسے لوگ کہتے تھے نا یہ صحافی تیرا ہے وہ صحافی میرا ہے. اب اگر یہ کہیں کہ یہ جو طالبان تنظیم ہے یہ میری ہے, وہ طالبان تنظیم تمہاری ہے, دس از سم تھنگ ویری سملر ٹو سم تھنگ جو میرے ذہن میں بار بار آ رہا تھا کہ پاکستان جیسی اسٹیٹ جہاں پہ فیڈریشن کو ابھی ڈیسیجن میکنگ میں مشکل آ رہی ہے, فیصل چودھری صاحب آپ کی طرف آتی ہوں, وہاں پہ ایک اکائی جو ہے وہ اسٹیٹ پالیسی سے ڈیفرنٹ روٹ لے رہی ہو اور یہ کہہ رہی ہو کہ نہیں ہمیں تو ان سے بات چیت کرنے کی ضرورت ہے, ہم یہاں پہ کوئی آپریشن نہیں ہونے دیں گے. فیئر انف. مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا کہ جنگ کی طرف مت جائیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. فیئر انف. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ کوئی ایسی پالیسی ڈیمانڈ بھی سامنے نہیں رکھتے جس میں وہ کہیں کہ آپ نیکٹا کے تحت یہاں پہ اینٹی ٹیرر فورس کو ٹرین کریں. ہماری پولیس کے پاس بھی ویسے ہی ایمونیشن ہونی چاہیے جیسے ٹیررسٹ کے پاس ہے. لیٹس ورک ٹوگیدر آن اٹ. ہم پالیسی ڈریون باتیں کیوں نہیں سنتے؟ ہم کیوں ایک کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے اور اس کے بعد نکل کے فلاں نے یہ کہا, ہمارے لیڈر نے یہ کہہ دیا, یہ ریڈ لائن ہے, یہ ایسے ہے, یہ ویسے ہے. مطلب اٹس اے میٹر آف پیپل ڈائنگ. کرم کی مین شاہراہ نہیں کھلوا سکتی جو گورنمنٹ, اس کو کلیئرلی ہیلپ کی ضرورت ہے وین اٹ کمز ٹو ڈیفینس. تو وہ نہ تو وہ ہیلپ ایکسیپٹ کرتے ہیں, نہ وہ کوئی پالیسی لیول پہ بات چیت کرتے ہیں. یہ کب تک چلے گا؟ ٹھیک ہے, میں بریک پہ جاؤں گی فیصل صاحب اور آپ سے ہی دوبارہ گفتگو کا آغاز بھی کروں گی. اسٹے ٹیونڈ. Welcome back to the show once again. Faisal Saab, you may answer the question now. What is the state policy towards Western terrorism at the moment? What is their policy to indulge Afghanistan and Taliban? آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک بات پہ اکٹھے ہو جائیں. کس بات پہ اکٹھے ہو جائیں؟ اور آپ نے ابھی جو بات کی ہے, I do not agree with that. You have every right. ایک CM جو ہے elected of, yes, of course, I will exercise that right. All right, go ahead. That ایک elected representative who is CM is giving you people's perspective. People perspective وہ نہیں ہے جو اسلام آباد میں بیٹھ کے اور آپ بات کریں گے. People perspective وہ ہوگا جو ان کے عوامی نمائندگان دیں گے. I do not agree with چودھری قمر صاحب. All right. قمر صاحب نے کہا کہ جو ایک سپلیمنٹری آرگیومنٹ صرف میں یہاں دے دوں, وہ ضرور ایکسرسائز کریں ایز اے سی ایم اپنا رائٹ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ وہاں پہ لا اینڈ آرڈر نہیں مینٹین کر پا رہے ہیں. I think that you are not allowing me to complete my answer. جی go ahead. It's a debate, فیصل صاحب, ہم بات چیت کر رہے ہیں نا, آپ ضرور کمپلیٹ کریں اپنی بات. I am on the digital disadvantage in Arab, please keep it in your consideration. When you talk, my voice gets scattered. یہ ختم ہو جاتا. Okay جی, uninterrupted 5 minutes for you. Go ahead. Thank you very much. Thank you very much. قمر صاحب نے کہا کہ ہم ان سے سوال پوچھ سکتے ہیں صرف اپنے جو ریپرزینٹیٹیو ہیں. Why not establishment who is responsible, equally responsible for today's state affairs? ان کی پالیسیز جو ویسٹرن بارڈر پہ پہلے جہادی تھے, پھر وہ طالب بنے اور آج وہ خارج ہیں, ان سے سوال کیوں نہیں ہوگا؟ آج میڈیا کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ آج ملک کی سرمیت کے اوپر کون کنٹرول کر کے بیٹھا ہوا ہے؟ ملک کی پارلیمنٹ کے اوپر کون بیٹھا ہوا ہے؟ ملک کی عدلیہ کو کس نے سبسیوینٹ کیا ہے؟ کیا آپ ذمہ داران کی بات کریں گے تو آپ محب وطن نہیں رہیں گے؟ I do not need certificate from any of my learned friends. میں بہت محب وطن آدمی ہوں, مجھے اور میرے سے ضرورت نہیں ہے ان کو سرٹیفکیٹ لینے کی, یہ سارے محب وطن ہیں. لیکن ایک اوپینین ہے, do not suppress opinions in the name of patriotism, in the name of nationalism. سارے پاکستان کے وفادار ہیں, ہمارا ایک مطمع نظر ہے
آج 23 مارچ 85 سال بعد ہم بیٹھ کے بات کریں کہ ملک جمہوریت ہوگی, ملک اتھارٹیرینزم پہ چل رہا ہے, ملک امریت میں ہوگی, ملک کیسا نظام چاہتا ہے؟ یہ نظام جس طرح سے لاگو کیا گیا ہے, کیا اس کی آئین میں گنجائش ہے؟ اوکے, کون سا نظام؟ یہ جو ابھی ایگزسٹنگ پریولنٹ ہے اس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی, اتھارٹیرین نظام ہے جو ایگزسٹ کر رہا ہے. اٹس ناٹ ڈیموکریسی. ڈیموکریسی میں ول آف دا پیپل ہوتی ہے. میں آپ نے صرف 2 جماعتوں کا نام لیا. لیٹ می ایڈ دا نیشنل پارٹی, پختونخوا ملی عوامی پارٹی, ڈاکٹر مالک صاحب, محمود خان اچکزئی, پی ٹی آئی, یہ فضل الرحمان صاحب, ایمل ولی, یہ سارے آپریشن کے مخالف ہیں. تو کیا یہ لوگ وہاں پہ کم پختون ہیں یا کم بلوچستانی ہیں؟ فیصل صاحب, یہ کس نے کہا ہے؟ بات ہے آپ نہیں, یہ کس نے پوائنٹ ریز کیا ہے کہ کسی کا پیٹریوٹزم کم ہے, کوئی غلط ہے؟ ہم تو ایک ڈیبیٹ کر رہے ہیں. وہی بات کر رہا ہوں کہ بہت with respect, Zunaira, you agreed with what Iftar bhai said. I do not agree with Iftar bhai what he has said کہ آج میں نے 45-47 کی بات نہیں کی. میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ آج آپ اتنے سالوں بعد جب آپ کو یہی نہیں پتا کہ تحریک, تو پھر یہی ہوگا. دیکھیے, میں آپ سے کوئی ذاتی بات نہیں کر رہا, کسی پارٹی یا کسی دھڑے کی بات نہیں کر رہا ہوں. I am talking as an equally patriotic Pakistani. Rather, I will consider myself much more patriotic than anybody else. اور میرا ملک بلیڈ کر رہا ہے تو مجھے دکھ ہے, میرے جوان ہیں, مجھے دکھ ہے. I belong to the land of military people. I belong from the area of Pakistan جہاں کہ ہر قبرستان میں شہید اور گھر میں غازی ہے. ہمیں کل پرسوں بھی ہمارا ایک کیپٹن جو ہے وہ شہید ہوا ہے, حسنین. ایشو یہ ہے کہ ہمارے لڑکے قربانیاں دے رہے ہیں, جوان شہادتیں دے رہے ہیں, پولیس کے, لیویز کے, فوج کے, تو ہم اس میں جو ہے سیاستدانوں کو آپ رسپانسبل بالکل قرار دیتے ہیں. سیاستدان بھی اس میں رسپانسبل ہے, لیکن ہم اصلی طرف اشارہ کرنے سے کیوں گھبراتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا کہ یہ نام جو میں لوں گا اس میں آپ کی ٹین ٹوٹاں یا بیپر لگ جائیں گے, بٹ اسٹیبلشمنٹ از ایکولی رسپانسبل. فار ہیون سیک آپ ان کو اکاؤنٹیبل کریں. جو بلوچستان میں معاملہ ہوا ہے, ہمارا کاؤنٹر سیکورٹی انٹیلیجنس آپریٹرز فیل ہوا ہے. کوئی ایک آدمی رسپانسبل ہوا ہے آج تک؟ جی, میں اب انٹرپٹ کر سکتی ہوں فیصل صاحب, اگر آپ مائنڈ نہ کریں. اب میں انٹرپٹ کر سکتی ہوں بیکاز اور گیسٹ بھی موجود ہیں اس شو میں. ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں. جب میں انٹرپٹ کرتی ہوں تو آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, لیکن یہاں اور بھی پینلسٹ ہیں. قمر چیمہ صاحب, آئی ایم سوری بٹ میں ساری جماعتوں کی جب باتیں سنتی ہوں مجھے ان کی باتیں پلیٹیچیوڈ لگتی ہیں. مذمت کرتے ہیں, وہ ہمارے بھی بچے ہیں, ہمارے ہی بہن بھائی ہیں, یہ ساری باتیں صرف لپ سروس ہے. اصل میں پاور سٹرگل ہے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ بس وہ اپنا پوائنٹ آف ویو کسی طرح سامنے رکھتے. ایک 30 منٹس کی ڈسکشن نہیں ہو سکتی وداؤٹ ٹاکنگ اباؤٹ ونز اون پارٹی. یہ ہماری حالت ہے. میں اس میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں, میں عوام کی بات کر رہا ہوں, اور میرا سوال تمام پولیٹیکل پارٹی سے ہے. سوال یہ ہے کہ ہم جب سیاستدانوں کو سپورٹ کرتے ہیں ڈیموکریسی کے نام پہ, یہ ووٹ مانگنے عوام کے پاس آتے ہیں, زبردست. پر ہمارا پرابلم یہ ہے, یہ بند کمرے میں جا کے ڈیل کر رہتے ہیں. وہ عمران خان ہو, وہ شہباز شریف صاحب ہوں, وہ آصف زرداری صاحب ہوں, میں کس سے پوچھوں؟ ہمیں 10 سال تیار کیا جاتا ہے کہ یہ عمران خان آئے گا, یہ بہت زبردست پرفارم کرے گا. وہ آتا ہے, وہ آ کے اپنے وہ سارے وہ آرمی چیف کو اس کی پرائمری رسپانسبلٹی یہ ہے میری ساری اپوزیشن اندر کرو, میں کس کے پاس جاؤں؟ اور وہ کہتے ہیں جناب کہ مجھے اب یہ فلاں بندہ ڈی جی ایسا ہی دے دیں, میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. وہ فوج سے لڑائی لینے کو تیار ہیں اس بات پہ کہ مجھے یہ بندہ آرمی چیف چاہیے. بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے, آپ جو مرضی کریں, میرا سوال سیاستدانوں سے ہے. میں آپ پہ بار بار ٹرسٹ کرتا ہوں, میری عوام, ہم سب لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں آپ کے اوپر. آپ جا کے کمرے میں ڈیل کیوں کر کے آتے ہیں؟ آپ اب ہمارا عوام کا دیکھیں, یہ سب آتے ہیں بار بار دھوکہ دے کے چلے جاتے ہیں. کبھی عمران خان آتے ہیں, کبھی نواز شریف آتے ہیں, کبھی آصف زرداری آتے ہیں, مولانا آتے ہیں, سارے آتے ہیں, سارے ڈیلیں کرتے ہیں, سارے پاور میں بیٹھ جاتے ہیں, منسٹریاں بانٹ لیتے ہیں. اور وہی کوئی بندہ ہمیں بتائے, میں عوام کی پرسپیکٹو سے بات کر رہا ہوں, میں کسی پولیٹیکل پارٹی یا سول سوسائٹی کے اس سے بات کر رہا ہوں, یہ خود ڈیل کیوں کرتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ آج کے دن ہمیں بات یہ کرنی ہے
کہ ہمارا فیوچر لائے عمل کیا ہے، یا ہم کٹے کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ ہمیں یہ بتائیں نا، یہ ایگوٹسٹ جو ساری کی ساری ایگوٹسٹ جو لیڈرشپ ہے، یہ ایک کمرے میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. اتنے پریسنگ چیلنجز ہیں، اکانومی، سارے کے سارے سیاستدان زنیرہ یہ بتاتے ہیں ہم ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کون سے چلا رہے ہیں، کوئی یہ نہیں بتاتا کہ ہم پیسہ کتنا پیدا کر رہے ہیں، ہماری انڈسٹری کتنا پیسہ پیدا کر رہی ہے، انویسٹمنٹ کتنی آ رہی ہے. ہر بندہ یہ بتانا چاہتا ہے میں نے اتنے پروجیکٹ لگائے. بھائی اس پروجیکٹ کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ وہ سارے کا سارا بوروڈ منی ہے. مطلب پیسہ پیدا کیسے ہوتا ہے؟ کبھی کسی سیاستدان نے اس ملک کے اندر 4 صوبے ہیں، آپ کو پتہ ہے زنیرہ، انڈیا کے اندر تمام سٹیٹس کا آپس میں کمپٹیشن ہے. پاکستان کے اندر کسی پولیٹیکل پارٹی یا کسی صوبے کو آپ دیکھیں، یہ ایک جو صوبہ جو کر رہا ہے بس وہ صرف اپنی تصویریں، اشتہارات، پیسے لگانے پہ فوکس ہے. پیسہ کما کتنا رہے ہیں، پی آر کیمپینز ہیں، فوٹو آپس ہیں، اور گراؤنڈ پہ کچھ نہیں ہے. ہیئر آئی ٹوٹلی اگری ود یو. اوکے، دا ڈسکشن کنٹینیوز. اختیار ولی صاحب، میں بریک کی طرف جاؤں گی اینڈ آئی کم اسٹریٹ ٹو یو. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ٹو دا شو ونس اگین. اور کافی ہیٹڈ ڈبیٹ ہے، ہونی بھی چاہیے. بریک سے پہلے جو ہم بات چیت کر رہے تھے اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں. اختیار ولی صاحب، کیا چلے میں آپ کی پارٹی کا پوائنٹ آف ویو پوچھ لیتی ہوں کہ جب یہ جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا تھا اور اس کے بعد پہلی ہم نے بات یہ سنی تھی کہ ہم اے پی سی بلائیں گے، وچ واز اے ویری وائز تھنگ ٹو ڈو. لیکن کیا ہوا جو اے پی سی نہیں بلائی جا سکی اور اس کے بعد پھر ریزورٹ کرنا پڑا ٹو دا پارلیمنٹری کمیٹی؟ کیونکہ وہی چیز کہ آپٹکس بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ایسے موقع پہ اگر سارے ایک جگہ نظر آتے تو وہ بہت بڑی بات ہوتی. تو میاں نواز شریف بھی نظر نہیں آئے، بائی دا وے مولانا نظر آ گئے ہمیں. تو وائی ڈو یو تھنک گورنمنٹ ہیز فیلڈ آن دیٹ؟ دیکھیں، حکومت فیل تو بالکل نہیں ہے. سب سے پہلے ذرا چیزوں کو دیکھیں کہ یہ ہوتا کس طرح ہے. سب سے پہلے آپ کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں دعوت دی جاتی ہے، جو آپ کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو وہاں پر بریفنگ دیتی ہے کہ فلاں کونے میں یہ ہو رہا ہے، فلاں کونے میں یہ ہو رہا ہے، کون اس کی فیسیلیٹیشن کر رہا ہے، کون اس کا رسپانسبل ہے، کون اس کے سپانسر ہے، کہاں سے یہ فنڈنگ ہوتی ہے. وہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ تھی، اس کا مطلب اور مدعا جو تھا بنیادی طور پر یہ تھا. وہاں پر کوئی نیا ڈیسیجن لینا نہیں تھا کہ جی بس آپ بھی بندوق اٹھا لیں، میں بھی بندوق اٹھاتا ہوں، آپ وہ کونا سنبھالیں، یہ کونا میں سنبھالتا ہوں. نو، دیٹ واز اے بریفنگ اجلاس، بریفنگ سیشن تھا. اور بریفنگ سیشن کے بعد وہاں پر ساری سیاسی قوتوں نے ایک ساتھ کھڑے ہو کر یک جان یک آواز ہو کر یہ کہنا تھا کہ امن کا جھنڈا اور پاکستان کے جھنڈے پر ہم سب متفق ہیں. انفارچونیٹلی پی ٹی آئی اناؤنس کہ ہم کل جائیں گے، اور پھر 14 بندوں کی ٹیم کے ساتھ انہوں نے شرکت کرنی تھی. رات کو ان کو میرے خیال میں کوئی شاید تھریٹ ویٹ آ گئی ہے طالبان اور یا دہشت گردوں کی جانب سے، اور یہ لوگ اس سے پھر انہوں نے خود کو ڈس انگیج کر لیا، ڈس ایسوسیٹ کر دیا، یہ وہاں سے ہٹ گئے. اب اس کے بعد ہونی ہے آل پارٹیز کانفرنس. آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، عید کے بعد ہوگی. وہاں پر کوئی نیا ڈیسیجن نہیں ہوا. وہاں پر جو تھا، میں بالکل یہ بات نہیں کر رہی کہ وہاں کوئی ڈیسیجن ایسا ہو گیا. میں صرف آپٹکس میں بات کر رہی ہوں. جس طرح ہم اے پی ایس کو اگر کمپیئر کریں تو آپ نے خود کہا کہ سارے لوگ آ گئے تھے، ایون عمران خان اس وقت کنٹینر پہ تھے لیکن آ گئے تھے. اس دفعہ اس چیز کی بہت کمی محسوس ہوئی ہے. انفیکٹ اس بار عمران خان جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی میں اتنے دور نکل چکے ہیں کہ قومی سلامتی اور پاکستان کی قومی غیرت اور حمیت پہ اس پہ بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ابھی میرا بھائی کہہ رہا تھا کہ یہ اتھارٹیٹیو اسٹیٹ کی، تو کیا میں آپ کو بتاؤں کہ جب 4.25 سال اس ملک پر عمران خان حکومت کر کے گئے ہیں، وہ کون سی اسٹیٹ تھی جب پوری پارلیمنٹ کو ایک کرنل چلاتا تھا، جب مینڈیٹ ہمارا تھا مسلم لیگ نون کا تھا، اور ہمارے ممبرز کو گردنوں سے پکڑ کر جہاز میں بٹھا کر بنی گالا اور پی ایم ہاؤس لایا جاتا تھا. عامر لیاقت کی آپ کو سٹیٹمنٹ یاد ہے کہ ہم آئے نہیں ہیں، ہم لائے گئے ہیں. آپ کی حکومت میں ایک خاتون کو آپ کے وزیر اعظم عمران خان نے 4 مہینے وزیر اعظم ہاؤس میں قید رکھا تھا. اس کا نام ہے طیبہ گل، اور اس کے ذریعے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال جو چیئرمین نیب تھے اس کو بلیک میل کیے رکھا، اور آپ نے ایک ایک مخالف کو، سیاسی مخالف کو تن کے رکھ دیا تھا. آج آپ کو اتھارٹیٹیو اسٹیٹ یاد آ گئی. ہمیں آپ کی
محب الوطنی پر کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ کہیں دکھائی بھی نہیں دے رہی ہے. اچھا وہ فیصل دکھائی بھی دینی صاحب چاہیے صرف یہ بتا ہمیں، دیں صرف نہیں کہ پورے اصل ملک کو، وجہ، پوری دنیا کو. جی قمر صاحب آپ کے سامنے سچویشن، اور آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اسٹیٹ کا رسپانس، وین آئی سے اسٹیٹ تو میرا مطلب ہے سارا سول ملٹری لیڈرشپ، کیا رسپانس آئے گا؟ آف کورس ایوری بڈی از تھنکنگ کہ عید کے بعد کوئی نہ کوئی بات کھلے گی، سامنے آئے گی کہ کیا حل ہے اس کا، کیونکہ اس طریقے کا حملہ ہونا اٹ از انف آئی تھنک سب کی آنکھیں کھولنے کے لیے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا رسپانس آئے گا؟ دیکھیں سمپل سی بات ہے، پاکستان کو انتہائی مضبوطی سے جواب دینا چاہیے، اور وہ مضبوطی سے جواب تبھی آ سکتا ہے جب ساری کی ساری ریاست، پارلیمنٹ، سول سوسائٹی، میڈیا، فوج، پولیس سارے مل کے جواب دیں گے، اور یہ ونس فار آل آپ کو ختم کرنا پڑے گا. یہ تماشا آپ نہیں لگ سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں سے دہشت گرد آئے ہیں یہاں پہ حملہ کر دیں گے. دنیا پرامن طریقے سے کاروبار کر رہی ہے. دیکھیں چائنا آپ کا انتہائی پیارا دوست ہے، بڑا مثبت دوست ہے، وہ بھی آپ کی اس سلسلے میں کوئی خدمت سپورٹ نہیں کرنا چاہتا. وہ کہتا ہے آپ کا اپنا مسئلہ ہے، میں آپ کو افغانستان میں بھی شاید کوئی سپورٹ نہیں کرنا چاہتا، میں آپ کو کہیں اور بھی سپورٹ نہیں کرنا چاہتا، آپ اپنا میس صاف کریں پھر میں آپ کے ساتھ کاروبار کروں گا. کوئی ملک بھی جو ہے وہ نان سیریس اپروچ جو ہے نا، نان سیریس اپروچ کے ساتھ انویسٹر کام نہیں کیوں کر آئے سکتا. گا؟ جیو اکنامکس کیوں فلرش کریں گی؟ مطلب آپ کو کچھ دکھانا پڑے گا نا ہر ایک کو کہ کیوں آئے لوگ یہاں پہ. تو اس کے لیے تو اچھا جاتے جاتے ذرا اگر آپ بتا دیں کہ ہارڈ اسٹیٹ کا ذکر کیا تھا آرمی چیف نے، ان کا کیا مطلب تھا؟ ہاؤ ڈو یو انٹرپریٹ دیٹ؟ دیکھیں ہم سیکیورٹی سٹیٹ تو ہیں ہی، اب ہارڈ سٹیٹ ہم بننے جا رہے ہیں. میرے خیال ہے ہارڈ سٹیٹ سے مراد یہ ہے، ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں جو گڈ گورننس ہے وہ ہونی چاہیے، اس میں جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو پرفارم کرنا ہے، اس میں جو ہم نے انلیگل اسپیکٹرم ہے اس کے خلاف کام کرنا ہے، اس میں ملیٹریلی اگر ہمیں جو جواب دینے ہیں دہشت گردوں کو وہ ہمیں وہ تو دے ہی رہے ہیں. ان کا مطلب ہے کہ آپ بھی اپنا رول پلے کریں. جی فیصل صاحب، آپ نے خود کہا تھا یو آر ایٹ اے ڈیجیٹل ڈس ایڈوانٹیج، یور لائن گاٹ ڈراپڈ، سو ڈونٹ ٹیک می رانگ. جی ناؤ آئی وانٹ یور ریسپانس. اوکے، مائی ریسپانس ٹو اختیار ولیز جو من گھڑت الزامات ہیں جو گھڑے سے وہ نکال کے تازے لائے ہیں. طیبہ گل اور جاوید اقبال ادھر ہی ہیں، آپ ہی کے مسنگ پرسنس کے کمشنر ہیں، 3 سال سے آپ ادھر ہیں. آپ نے کیوں نہیں کیا؟ آپ کو جب تک یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کا فٹ پرنٹ ہے، سیاستدان کچھ نہیں کر سکتے. ذمہ داری بھی اسٹیبلشمنٹ کی ہے جنہوں نے یہ ملک میں یہ ہائبرڈ 2.0 نظام لائے ہیں. یہ آئے گا اختیار ولی صاحب کی طرف ہی، کیونکہ ظاہر ہے وہ بیچارے کمزور ہیں اور فوج کی طرف تو کوئی منہ نہیں کرے گا اسٹیبلشمنٹ کی طرف. لیکن یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے اس کے پیچھے کچھ ایسی نادیدہ قوتیں ہیں جو کہ ہمیشہ پاکستان کی سیاست میں مداخلت کرتی ہیں، اور ان کی مداخلت ہے. اور اس وقت بھی پاکستان کو درپیش سیکیورٹی، اکانومی اور سیاسی مسائل کا حل یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے آئینی کردار میں واپس جائے تاکہ ملک فلورش کر سکے. اور ادروائز آپ نیکسٹ 23 مارچ میں بھی بیٹھ کے یہ رونا روئیں گے جو ابھی آپ رو رہے ہیں، اور جب تک ادارے اپنے آئینی کردار میں واپس ہی جائیں گے معاملہ درست نہیں ہوگا. اوکے فیصل صاحب، ایک تو یہ کہ تھینک یو ویری مچ، لیکن ہم رونا نہیں رو رہے، ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، بیکاز وی لیو ان ڈسکشن اینڈ ڈیبیٹ. مسئلوں کا حل یہی ہوتا ہے. قمر چیمہ صاحب تھینک یو سو مچ. اختیار ولی صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می. اف دس از دا اسٹیٹ آف افیئرز، آج ریزولوشن ڈے ہے، مطلب آپ کچھ لحاظ کر لیں اس کا، آپ کچھ پاکستان کے لیے بات کر لیں، لیکن اگر 30 منٹس 35 منٹس ڈیڈیکیٹڈ ڈسکشن صرف پالیسی پوائنٹس پہ نہیں ہو سکتی تو پھر ہم کیا ایکسپیکٹ کریں کہ کیا آگے آنے والے وقت میں کیا ہونے جا رہا ہے. بہرحال وی اسٹل ڈو ایکسپیکٹ کہ انشاءاللہ پاکستان ول فلرش، اور ہم ایسی بہت ساری 23 مارچ منائیں گے. آپ سب کو بھی میری طرف سے بہت بہت یہ دن مبارک ہو، اینڈ وی ریئلی ہوپ کہ ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے جس طرح کا پاکستان سوچا تھا آنے والی نسلیں اس کو وٹنس کریں. آئی ول سی یو نیکسٹ ویک.